आज व्यू 360 में K2 पर पाकिस्तानी पोर्टर की हलाकत, कोपैमाओं की बेहिसी या मुनासिब कवानीन और जवाबित का ना होना, जिम्मेदार कौन, जानेंगे आज के शो में। मेन चीज़ जो गाइड्स और पोर्टर्स या शरपास होते हैं उनका ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग ही मोस्टली उनको चढ़ाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता माह हादसे का शिकार होने वाले 27 साला पोर्टर मोहम्मद हसन K2 पर कोपैमाओं की मदद के काम से मुंसलिक एक टीम का हिस्सा थे। जुलाई में होने वाले इस हादसे में उनकी हलाकत पर तहकीकात के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी की तरफ से तहकीकात जारी हैं। ये तहकीकात उन हालात की जांच के लिए हो रही हैं जिनमें यह हादसा पेश आया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ आने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद हसन के पास मुनासिब साजो सामान नहीं था और इसके अलावा वो K2 की इस बुलंदी पर काम करने के लिए काफ़ी तजुर्बा भी नहीं रखते थे। दूसरी तरफ चंद मगरबी कोपैमाओं की तरफ से उन दर्जनों साथी कोपैमाओं पर तनकीद भी की गई है जो K2 की चोटी को सर करने के अपने सफ़र में ज़ख्मी मोहम्मद हसन को देखकर भी उनकी मदद के लिए नहीं रुके। मोहम्मद हसन की मौत ने K2 और माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद चोटियों पर कोपैमाई से मुताल्लिक़ कई सवालात को जन्म दिया है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10 बुलंदतरीन चोटियों को सर करने की कोशिश में अब तक तकरीबन 1000 से जायद कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके। K2 को दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में से एक समझा जाता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आदादो शुमार के मुताबिक K2 को सर करने की कोशिश करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा मौत का शिकार हो जाता है। कोहमालिया में मौजूद दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 को सर करने के लिए गुज़िश्ता साल दुनिया भर से 1400 कोपैमा पाकिस्तान आए। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं, जिनमें 8611 मीटर बुलंद K2 भी शामिल है। K2 को सर करना माहिरीन के ख्याल में दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में आज तक 300 से ज़्यादा कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके, जो कि इसे सर करने की कोशिश करने वालों का तकरीबन 1% है। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत के बाद जो एक बहस जारी है कि दर्जनों कोपैमाओं का हसन की बरवक्त जान बचाने की कोशिश ना करना कितना इंसानियत सोच है, लेकिन मुहिमजोई के दौरान पहाड़ों की इस बुलंदी पर इस तरह के इक़दाम कितने मुमकिन हैं, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा से बात की थी। निदा, साजिद का क्या मौक़िफ़ है, कैसे हालात होते हैं K2 पर जहाँ ये हादसा हुआ, और क्या कोपैमाओं की इखलाकी जिम्मेदारी बनती है? थैंक यू। आपसे साजिद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो माउंटेन है जिस जगह ये वाक़या पेश आया और वहाँ से किसी को नीचे लाना वो भी एक मुश्किल चीज़ है। उन्होंने जिस बात की सबसे ज़्यादा मजम्मत की है वो ये है कि जब वो फिक्सिंग हो जाती है पहाड़ों पर, उन्होंने कहा उसके बाद ट्रैकिंग जो है वो खासी आसान हो जाती है स्पाइनबर्ड के लिए। तो किसी दम तोड़ के शख्स के ऊपर से उसको फलांग कर जाना, उन्होंने कहा ये इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम उनका कहना कि किसी को या इस शामिल ना होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। इस बंदे को उधर देख के उसकी बॉडी के ऊपर से जम करके समेट करना एक मॉरली और इंसानी ज़ुमरे में काफ़ी आई थिंक इस टोटली डिसरिस्पेक्टिंग हिज बॉडी है, तो ये इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी रेस्क्यू न करने के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बोतलनेक में थोड़े हर्डल्स भी हैं, क्योंकि वो स्टीफ है और इस साल जब मैं था कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसकी। जब नाइट टाइम को मैं, क्योंकि मेरी टीम से तो हम सारा कुछ वो थे जो एवलांचेस आ रहे थे, कुछ माउंटेन गाइड्स, एक USA का एक टॉप क्लास का माउंटेन गाइड्स था, उसने अपने क्लाइंट को गिव अप करके वो वापस आ गए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा 2-3 एवलांच आ गए इसलिए हमने गिव अप किया। तो उसमें बाकी दूसरे इश्यूज़ में उनकी टीम की जिम्मेदारी थी, लेकिन उधर से लाना भी इतना ईजी नहीं है बंदे को, अगर वो चलने की उस कंडीशन में ना हो, क्योंकि उसको ड्रैग करके नीचे लाना और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें दूसरा ये उस क्रिस्टिन पे उसका कैमरामैन ने उसकी मदद की जो पाकिस्तानी पोर्टर की। तो क्रिस्टिन ने वो अपने रिकॉर्ड पे थी, अपनी टीम के साथ ऊपर जा रही थी, वो ट्रेल ब्रेक कर रहे थे, रस्सी रोप फिक्सिंग कर रहे थे, तो उनका अपना एक काम था दूसरा, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। उस बेचारे की जो हसन की जो कंडीशन थी उस वीडियोस में ही नज़र आता, वो लेटा हुआ है उधर, तो उसको उधर बोतलनेक से इतना ट्रैफिक है उस दिन, तो उसको नीचे लाते
تو ظاہری بات ہے وہ ایشوز ہونے ٹریفک جام اور لوگ بھی اسٹرک ہو سکتے تھے، کیونکہ تھوڑا اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اتنی ہموار نہیں ہے کہ کسی باڈی کو ایزیلی وہ کیا جائے۔ ندا، جو ریسکیو کی سہولیات ہیں K2 پہ، کوئی ایسی سہولیات فرسٹ آف آل تو موجود ہیں، اور اگر ہیں تو ان سے کتنا مطمئن تھے ساجد؟ بیکاز ان کے فادر بھی اسی طرح کی ایک سچویشن فیس کر چکے ہیں اور وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکی ان کی باڈی۔ اسی پہاڑ پر اپنے والد کو بھی کھویا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا کمپیریزن نیپال سے کیا ہے کہ یہ جو وہ ممالک ہے جہاں پر 8,000 موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیپال میں جو ریسکیو ہے بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کمرشل ہیلی کاپٹر سروس جو کہ نسبتاً سستی بھی ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کو اڑانے والے ماؤنٹینئرز کلائمبرز ہی ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں کی کنڈیشنز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کئی ایگزامپلز ایسے دیے کہ جہاں کلائمبرز کو 15 سے 20 منٹ کے دوران بچا لیا گیا۔ نیپال میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ہیلی جو سروس ہے، پرائیویٹ ہیلیز ہے، اور کافی ایکٹیو ہے، ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب مناسلو میں تھا میں لاسٹ ایئر، ادھر کوئی حملہ چاہ گیا، کافی لوگ انجر ہو گئے، کچھ کو لانگ لائن کیا کیمٹری کوئی 7,000 میٹر سے، کچھ کو ادھر سے لفٹ کیا ود ان منٹس، یا وہ 20-30 منٹ میں سارا وہ کچھ وہ کیا انہوں نے۔ اف ہیلی ول بی مور ایزیلی اویلیبل اور تھوڑا چیپ ہو پاکستان میں، اسپیشلی ان ایڈونچر ٹائم، یا آل سیزن میں تو وہ نہیں چاہے پورے سال کے لیے، جو جون جولائی کا ٹائم ہوتا ہے موسٹلی کلائمبرس آتے ہیں، تو اس ٹائم میں کوئی پروفیشنل اس میں لانگ لائن سسٹم جو ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں، ان کو کوئی ماؤنٹین ایکسپیرینس ان کو ہو، تو آئی تھنک اس دی موسٹ نیسری ہیلی، کیونکہ ایکسس کیونکہ کوئکلی وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ باقی جو ریسکیو ٹیمز اور دوسرے وہ ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ٹائم لیتا ہے۔ ندا، بہت شکریہ، آپ نے ساجد سے جو بات کی وہ آپ ہم سے شیئر کر رہی تھیں، اور اس حوالے سے کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ان نون ہیں، بہت سی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل بھی نہیں ہیں، تو اور بھی انفارمیشن اس پہ اگر ہمیں کوئی ملتی ہے جو آپ تک پہنچے گی تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد حسن کی موت کے دن ایک بڑی تعداد میں کوپیماؤں نے K2 سر کی۔ ناروے کی ایک خاتون کوپیما کرسٹین ہریلا نے ریکارڈ بھی بنایا، لیکن کرسٹین پر چند دیگر کوپیماؤں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی کہ انہوں نے حسن کے قریب ترین ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی۔ کرسٹین اپنے دفاع میں کہہ چکی ہیں کہ ان کی ٹیم نے حسن کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انتہائی بلندی پر کوپیمائی سے جڑے خطرات اور اخلاقیات کے حوالے سے سباشا خان نے ایک آسٹرین کوپیما ولہم سٹینڈل سے بات کی۔ حسن کے حادثے والے دن ولہم بھی K2 سر کرنے کے ارادے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کی ٹیم نے کچھ بلندی کے بعد اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور حادثے کے مقام سے کچھ پہلے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات K2 کے بیس کیمپ پر موجود افراد، دیگر کوپیماؤں اور ان کی تصاویر اور ویڈیو سے اخذ کی ہیں۔ ولہم مرحوم محمد حسن کی طرف جو رویہ تھا دوسرے کوپیماؤں کا، اس پر سخت تنقید کر چکے ہیں۔ کرسٹن کا بیان جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد حسن کو کھینچنے کی کوشش کی اور وہ 2.5 گھنٹے تک انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر آگے چلے گئے۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس ٹائم لائن میں یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے اوپر کھینچا، وہ 1 گھنٹے تک وہاں لٹکا رہا، پھر انہوں نے اسے اوپر کھینچا، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ وہ بہت تنگ جگہ ہے، صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، لہٰذا وہاں رکنا اور 2.5 گھنٹے تک وہاں رہنا واقعی مشکل ہے، لیکن میں اس بیان پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ Just think it's not possible to stay there for 2.5 hours. You have said in one of your interviews, آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر وہ کسی مغربی ملک سے ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، لوگ شاید ان کی مدد کے لیے رک گئے ہوتے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ Because nobody felt responsible for him. کیونکہ کسی نے بھی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ مغربی کوپیماؤں کی مہم کے گروپ میں کلائنٹ کی موت کی صورت میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ریسکیو مشن شروع کرنے میں ان کا بہت زیادہ مفاد ہوتا ہے اور وہ ہر ممکن انہیں زندہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پاکستانی پورٹر کے لیے کسی نے بھی، جیسے کہ اس فکس روپ ٹیم میں، اس کے لیے ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ وہ کام کرتے رہے کیونکہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا۔ Because the pressure was so high. And afterwards,
آگے خراب موسم آ رہا تھا، لہٰذا سب کو معلوم تھا کہ یہ واحد دن ہے جب آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں، اور لوگ چوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے شیرپاز اور اس مہم جوئی کے لیے بہت زیادہ رقم ادا کی تھی، تو ان لوگوں کو اوپر لے جانا اہم تھا جو چوٹی پر پہنچنے کے لیے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کی انسٹاگرام، میڈیا وغیرہ پر بہت زیادہ تشہیر کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے ان پر بہت دباؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں فکس روپ ٹیم نے واپس مڑ کر ریسکیو مشن شروع نہیں کیا۔ حقیقت میں اسی طرح وہ اس کی جان بچا سکتے تھے۔ The fixed rope team didn't turn around and started a rescue mission. That's actually the way you could have saved his life. Overall, are there any code of conduct? مجموعی طور پر کیا کوئی ضابطۂ اخلاق یا اصول یا اخلاقی اقدار ہیں جن کی پابندی کوہ پیماؤں کو کرنی ہوتی ہے؟ No, there aren't. نہیں ہیں۔ کوہ پیمائی کے لیے کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس رقم کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ انہیں اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کی نگرانی نہیں ہے۔ آپ یہاں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے؟ I would like to see change. میں یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ پر صرف زیادہ سخت جان کو پیما ہی جائیں، اور یہ بھی کہ سامان لے جانے والوں کے ساتھ سلوک میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے ہم نے اپنے پورٹرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن ہر مہم جو ٹیم میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں کوہ پیمائی اور پہاڑ پر مہم جوئی کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بہتر ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اب اسکردو میں کوہ پیمائی کا اسکول بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بلند چوٹیوں پر سامان ڈھونے والے پورٹرز کو تعلیم دے سکیں۔ محمد حسن پیسے کمانے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے بچانے کے لیے K2 پر گئے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں خاندان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں کی تعلیم میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی اہم ہے کہ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ I think it's really important to don't let them down alone. اور ولہم اس وقت جو ہے وہ محمد حسن کے خاندان کی امداد کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی رقم اب تقریباً 1,42,000 یوروز تک پہنچ چکی۔ اس پورے معاملے پر ایک اور ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اس مہم جوئی کے لیے کوئی قواعد و ضوابط موجود ہیں اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری قرار حیدری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اس مہم جوئی کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوہ پیمائی کے کیا قواعد و ضوابط ہیں کوئی؟ اس میں ایک مخصوص فٹنس اور ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو کٹ ہے وہ بھی ایک پراپر ہونی چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ K2 ننگا پربت، گشبرم، G1 G2 اور براڈ پیک جو ہے وہ ایک مشکل ترین قراقرم میں واقع پہاڑ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 14,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں، اور پاکستان میں 8,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں، جس میں K2 جو ہے بہت مشکل جس کی کلائمبنگ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا، اس پہ ہم سب ایک صدمے میں ہیں، اور ہمیں بالکل ان کی فیملی سے اور خاص طور پہ وہ جو صورتحال اس وقت وہاں بنی، اس سے ایک افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس ایک چیز، جو لوگ آتے ہیں کوہ پیمائی کے لیے، کیا ان کی تیاری اور ساز و سامان اور ٹیموں کی فٹنس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے؟ کوئی کم سے کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے ہوتے ہیں، ان کی ٹیمز کو پورا کرنے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم جو وہ 7,000 اس نے کلائم کی ہوتی ہے، ان کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ 8,000 پر جاتے ہیں، اور اس میں سوال جواب تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ جس نے جانا ہے اس کو اپنی جان پہلے عزیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور موسٹلی پاکستان میں بھی ایون کہ جو فارمرز آتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو 8,000 میٹر بلند چوٹی کو اگر کسی نے سر کرنا ہے تو ایک مشکل ترین ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس میں عام آدمی کلائم کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم نے اس سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اب نیکسٹ ہم انہی کو الاؤ کریں گے جن کے ریکارڈ میں یا پریویس انہوں نے 7,000 میٹر پیک سر کی ہوگی، تو اسی کو الاؤ، وہی کو
تو قرار ایک چیز لاسٹ پہ اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں بیکاز وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیپال اسے بہتر انداز میں مینیج کر رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے ساجد ستپارہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہیلی سروسز اویلیبل ہیں وہ بہت بہتر ہیں، کیونکہ وہاں اموات کی شرح جو ہے وہ بھی کم ہے، اور شاید وہ اسی چیز کی ریفلیکشن ہے کہ فیسیلیٹیز بہتر ہیں وہاں پہ۔ نے سر کی یہ چوٹی، اور تنظیم ناگیش شرپا نے انہوں نے سر کی، اس کے بعد سے ایک سلسلہ کلائمبنگ کا وہاں پر شروع ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی کلائمبنگ ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک بڑا خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ چڑھا جائے۔ تو اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد ایک مسلسل جو مقامی شرپا ہیں ان کا ایک ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور آج دیکھ لیں کہ آپ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور وہاں پر کلائمبنگ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ایک مسلسل چل رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ سلسلہ نہیں تھا، لیکن الپائن کلب آف پاکستان نے اپنے جو وسائل ہیں اس کے مطابق، جس میں ہمیں کچھ بیرونی کوپیماؤں کی مدد بھی شامل تھی، ہم نے کوشش کی۔ 9/11 کے بعد تھوڑا سا ہمیں پرابلم پیش آئی، لیکن اس سال ہم مشکور ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان اور پاکستان آرمی کے، جن کے تعاون سے ہم نے لوکل جو ہمارے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر ہیں ان کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوصلہ افزا نتائج آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ قرار، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح کی سچویشن پاکستان میں خاص طور پہ ماؤنٹینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو کوپیما پاکستان میں آ رہے ہیں وہ کیا صورتحال فیس کر رہے ہیں، اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے ایک اور پاکستانی کوپیما ڈاکٹر آصف محمود بھٹی نے بھی حال ہی میں نانگا پربت سر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں سنو بلائنڈنس اور فراسٹ بائٹ جیسے مسائل کا شکار ہو گئے۔ اپنی مہم جوئی اور تجربات کے بارے میں آصف محمود کیا کہتے ہیں، وائس آف امریکہ کے نذر الاسلام نے جاننے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر آصف محمود بھٹی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ کوہ پیمائی کے بھی دلدادہ ہیں۔ 8126 میٹر بلند نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ اسے سر کرنے کی کوشش میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمپ 4 سے تھوڑا پہلے رات کو ٹیمپریچر جو تھا وہ -15 اور 20 کے درمیان تھا، اور اس دوران سنو بلیزرڈ بھی چلی، ایک برف کا ایک طوفان تھا جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ویژن کلیئر نہیں تھا۔ پھر اچانک سے موسم کلیئر ہوا اور چاند کی سولنگ کی وجہ سے بہت برائٹ چاند کا امپیکٹ پڑا، اور الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے میری آنکھوں جو ہے نا اس میں ویژن کلیئر نہیں تھا، اور اتنا بلر ہو گیا تھا کہ مجھے ریڈ اور یلو میں ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس مشکل سفر کے بعد بالآخر ڈاکٹر آصف واپس اپنے گھر آ چکے ہیں۔ اپنے ناخوشگوار تجربے کے بارے میں وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں۔ فراسٹ بائٹ میں یہ ہے کہ آپ کے نرو سیلز ہیں یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے برین جو ہے نا وہ ایکسٹریم پوائنٹس کے اوپر آکسیجن نہیں پہنچا رہا ہوتا، آپ کے بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کے نروس سسٹم اور آپ کے جو کیپلریز ہیں یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا ایکسٹریم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد وہ ڈیڈ پارٹ جو ہے نا آپ کو کٹ کر کے تو اس کو پھر ریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں کوہ پیمائی کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور زیادہ تر نوجوان اس مہم جوئی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف کے مطابق کوہ پیمائی کے لیے فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ مینٹل فٹنس بھی بہت ضروری ہے۔ ان سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ٹریننگ ہے۔ راک کلائمبنگ اور آئس کلائمبنگ اور ماؤنٹینئرنگ کی پراپر ٹریننگ لیے بغیر اس فیلڈ میں آنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ ان تمام خطرات کا احساس ان کے خاندان کو بھی ہے، مگر ڈاکٹر آصف نے پہاڑوں سے محبت کے درمیان اپنے پیاروں کو کبھی نہیں آنے دیا۔ میری بیگم تو اکثر اپنی فیملی میں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ تو اس نے دوسری شادی کی ہے، پہلی شادی اس نے آلریڈی پہاڑوں کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ تو میں تو ہنی مون پر بھی گیا تھا، تو نانگا پربت کے بیس کیمپ تک اپنے بیگم کے ساتھ گیا تھا۔ ڈاکٹر آصف بھٹی کے مطابق انہیں پہاڑوں سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ رواں سال کی ناکامی کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ وہ اگلے سال بھرپور تیاری کے ساتھ ایک بار پھر نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کریں۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے پاکستانی کوپیما نائلہ کیانی نے گزشتہ ماہ براڈ پیک سر کر کے 8 چوٹیاں سر کرنے کا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ ان میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ایوریسٹ اور K2 بھی شامل ہیں جو انہوں نے سر کی ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔
نائلہ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اور وہ کیوں اتنی تیزی سے دنیا کی تمام بلند چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہیں، نظرالاسلام نے ان سے بات کی۔ گزشتہ ماہ 8,051 میٹر بلند براڈ پیک چوٹی سر کرنے کے بعد نائلہ کیانی پاکستان میں موجود 8,000 میٹر سے زائد بلند تمام چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی کوہ پیما بن گئی ہیں۔ نائلہ کیانی کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ان کے مطابق وہ کوہ پیمائی کی جانب اتفاقیہ راغب ہوئیں۔ مجھے پہلے پہاڑ دور سے اچھے لگتے تھے، مجھے پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب میں نے پہلی دفعہ K2 کو دیکھا تھا، وہاں پہ کلائمر سے ملی تھی، تو مجھے بہت، میں کمپیٹیٹیو ہوں اور باکسنگ میں کمپیٹ کرتی تھی، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بس ٹرائی کروں کہ کیا کیا مشکلات ان لوگوں کو آتی ہیں۔ سننے سے زیادہ مجھے شوق تھا ایکسپیرینس کرنے کا، تو ایکسپیرینس کرتے کرتے میں ٹاپ تک پہنچی۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری، تیسری، اللہ تعالیٰ نے بس مجھے کامیابی ایک کے بعد دوسری دی۔ 2 سال قبل اپنا کیریئر شروع کرنے والی نائلہ کیانی دنیا کی کل 14 8,000 میٹر بلند چوٹیوں میں سے 8 سر کر چکی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اگلے سال تک باقی ماندہ 6 چوٹیاں سر کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں۔ میرا جو مین ریزن ہے اتنی زیادہ پیکس اتنی جلدی کرنے کا، فیملی ہے، کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، رسکی ہے، اور جب بھی فیملی سے دور جاتی ہوں یہ ایکسپیڈیشنز پہ، فیملی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہیں جائے، تو اگر میں وہ سارا جو مشکل ٹائم ہے نا، وہ میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی سے یہ سب کچھ ہو جائے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں نئے آنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، مگر نائلہ کیانی کو کوہ پیماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث پہاڑوں پر کوڑے اور کچرے میں اضافے پر بھی تشویش ہے۔ ایک جو ایشو یہ ہم نے دیکھا ہے، جو کچرا ماؤنٹینئرز اور اسٹاف پورٹرز پھینک جاتے ہیں، اور میں نے پچھلے سال K2 بہت بدنام ہوا تھا کہ K2 پہ ہے، لیکن میں اس سال ایوریسٹ گئی تھی، تو ایوریسٹ کا کیمپ 4 انتہائی گندا ہے، اور اس میں ایکسپیڈیشن کمپنیز، ایون کلائمرز کافی چیزیں اپنے ساتھ بہت زیادہ، مطلب اگر آپ 8,000 K2 ایوریسٹ کا کیمپ 4 8,000 میٹر سے بھی اوپر ہے، ادھر مطلب بڑے بڑے ڈیوڈرنٹ کے یا ٹوتھ پیسٹ کے، وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس کلائمرز ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں یا تو خود لے کے جاتے ہیں یا اپنے شرپا سپورٹر سے اٹھواتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نیچر کو اگر گندا کریں گے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہمیں فیل ہوں گے، اور اس کا جو ایک افیکٹ میں نے جو دیکھا تھا کلیئرلی ویزیبل، پچھلے میں 3-4 سال سے میں بلتورو میں جا رہی ہوں، بلتورو جہاں پہ K2 کراکرم کی ساری چوٹیاں ہیں، وہاں پہ جو گلیشیئر تھا وہ پورا آئس سے بھرا ہوا تھا، آئس کی بڑی بڑی وہاں پہ تودے تھے، اور اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ آدھے سے زیادہ میلٹ ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے نائلہ کیانی کو اعلیٰ کارکردگی پر ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نائلہ کے مطابق وہ خوش ہیں کہ اب مزید نوجوان لڑکیاں کوہ پیمائی کی جانب راغب ہو رہی ہیں اور اکثر ان سے ٹپس لینے کے لیے رابطہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کوہ پیمائی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک کھیل بھی ہے، اس لیے مناسب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹورزم کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے بھی بہت سی ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ پلان ہوتی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ 5 بڑی چوٹیاں 14 میں سے جو 8,000 جن کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمیں اس طرف رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویزاز کے حوالے سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایز آف ہوئی ہیں، جو کہ بہت سے ماؤنٹینئرز کو پاکستان لے کے آ رہی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم اسکردو اور اس علاقے کی بات کرتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔